पहला लेक्चर प्रोफेशनल एथिक्स और प्रैक्टिस ऑफ लॉ के ऊपर है। तो ये करने की क्या जरूरत है? बीच में सारे दोस्तों को पता है कि ईमानदारी से रहना चाहिए। हाँ, ईमानदारी से सारे का सारा आपको रहना चाहिए, ईमानदारी से वक्त गुजारना चाहिए। तो लेक्चर देने की क्या इसके अंदर जरूरत है? क्या मैं ये समझता हूं कि जी आप ईमानदार नहीं है, जो कि मैं आपको दोहराने के लिए या बताने के लिए आ रहा हूं। क्या जरूरत है कि इस प्रोफेशन के अंदर इब्तिदा के अंदर कहा जाए वो यार ईमानदार होना जरूरी है, वो यार ये चीज करनी बड़ी जरूरी है, ये चीज नहीं करनी, इस तरीके से नहीं करना, डन नहीं करना, कमाई नहीं करनी, करोड़ों नहीं करना, बेवाओं की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे नहीं करने, वकालतनामा प्रॉपर्ली नहीं, ये सारे का सारा करना। तो ये सारी चीज इस प्रोफेशन के अंदर क्या जरूरत है? आप अपनी मर्जी करें, माशरे के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर अन्नी पड़ी हुई है, तो आप भी जाएं दोनों हाथों से मुकम्मल तौर के ऊपर जाके लूटें। और ये आपको यहां पे यूनिफॉर्म भी बनाते हैं और यहां पे आपको ये भी कहते हैं कि भाई ये चीज नहीं करनी, वो पैसे मिल रहे हैं तो क्यों नहीं करनी? घर में भूख वगैरह है, तुमने बड़ा वकील बनना है, कमाई जाओ कमाई जाओ कमाई जाओ, लूटी जाओ लूटी जाओ लूटी जाओ, तो इसमें क्या मसला हुआ है? ये चीजों देखो यार, सारे के सारे ईमानदारी से मैं आपसे, और दिस इज नॉट, मैं लेक्चर वगैरह देने नहीं आया। बात ये है, अगर आपने ईमानदारी नहीं करनी तो मेरे कहते नहीं तो शुरू हो जाना। आपको भूख लगती है, आपको बीच में मिल रहा है वगैरह, मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं और आपके सामने, आप तमाम दोस्तों के सामने ये कर रहे हैं कि आप एक प्रोफेशन जमा कर रहे हैं। इट्स नॉट अ जॉब। पैसे कमाने का ये जरिया नहीं है। पैसे अगर आपने कमाने हैं तो जाएं कुछ और बीच में कर लीजिए। या बंदर भी डुगडुगी के ऊपर नाचता है, नहीं, और भी बड़ी चीजों के पैसे यहां पे मिलते हैं दुनिया के अंदर करने के लिए। यू आर नॉट अ ट्रेन्ड असैसिन। खुदाई सिफ्त है अल वकील। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जिस प्रोफेशन के अंदर आप आ रहे हैं वो एक खुदाई सिफ्त है। इंसाफ देना या इंसाफ दिलवाना, आप अपने आप को यहां पे रख रहे हैं। इसके लिए ये प्रोफेशन एक कुर्बानी मांगता है। यू हैव टू गो अहेड और अपना मामलात आपको इस लाइन के ऊपर रखने पड़ेंगे। अगर नहीं करना तो कुछ और कर लो यार। समझने की बात यह है कि यह प्रोफेशन कुर्बानी का प्रोफेशन है, यह प्रोफेशन डिलीजेंस का प्रोफेशन है, यह प्रोफेशन सारी रात काम करके और सुबह 9 बजे कोर्ट लगी हुई है, 8:30 बजे पहुंचना, घर में मां बीमार बैठी हुई है, वो वाला प्रोफेशन है। बिकॉज बात यह है कि अगर किसी का घर उससे छीना जा रहा है और आपने रात में पार्टी करते रहे और सुबह आप टाइम के ऊपर नहीं बीच में पहुंच सके, तो फिर ठीक है यार, कोई और चीज आके कर लो। अगर आप टाइम के ऊपर नहीं पहुंचे, मुकदमा अडजर्न हो गया, उसका घर बीच में उससे छीन लिया गया, तो इस प्रोफेशन में मजा भी बहुत है, इस प्रोफेशन में नाम भी बहुत है, इस प्रोफेशन में अल्हम्दुलिल्लाह कमाई भी अच्छी हो सकती है, ईमानदारी के साथ भी। और मगर उससे ज्यादा इस प्रोफेशन के अंदर आपकी सैक्रिफाइस और आपकी डेडिकेशन भी बहुत है। ये प्रोफेशन आपकी जिंदगी को टेक ओवर कर लेता है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इस प्रोफेशन के अंदर कहना कि मेरे सर में दर्द है, मेरी अम्मी बीमार हैं, मेरा फलां चीज खराब है। माजरत के साथ मैं अपनी मां से दुनिया अपनी जात से ज्यादा मैं मोहब्बत करता हूं। कोई और अरेंजमेंट वगैरह करो उनके लिए, बट जब काम है तो फिर काम है। क्योंकि यहां पे आप बच्चों के अंदाज के अंदर नहीं बैठे हुए, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। इस भूखे अंदाज में, इस तड़प के साथ इस प्रोफेशन में आओगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप सक्सीड ना करो। सो अंडरस्टैंड दिस। आपके ख्याल में कि मैं बर्गर वकील हूं, तीसरी पुश्त का वकील हूं, मैं यहां पे बैठ के जी मलिक यूं दा पुत्र है, फलां का ये है, इसके तो मुंह में ही सोने की है, तो ये हमें बैठ के देखो लेक्चर दे रहा है ये करके। हाँ, मुझे एडवांटेजेस भी थी और डिसएडवांटेजेस भी थी, बट अंडरस्टैंड दिस, आपकी जिंदगी है, आपके वालिदैन भी आपकी मदद नहीं कर सकते इस प्रोफेशन में। जब आप बहस कर रहे होते हैं तो आप अकेले खड़े होकर बहस करते हैं। आपने तैयारी नहीं की हुई तो आप ये नहीं कह सकते अब्बू से मैं जरा पूछ के अब्बू इस चीज का क्या जवाब वगैरह है। अंडरस्टैंड दिस, इस प्रोफेशन के अंदर बेईमानी होगी, शॉर्ट टर्म के अंदर उनको भी फायदा होता होगा, लेकिन जीतता वही है जिसने तैयारी की हो, जिसने पढ़ा और जो एग्जीक्यूट कर सकता है। आप बच्चे हो के आप एतजाज एहसन साहब की यहां पे क्या बीच में बात हो रही थी, एतजाज एहसन साहब को हरा सकते हैं,
اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آؤ گے, اگر اس کا یہ کہ وہ یہ محمد نے بیچ میں پکڑ کے مجھے لیکچر دیا تھا تو میں یہ تو بڑا بیچ میں بڑا وکیل ہے یہ ہے وغیرہ, اور میرے سامنے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ مجھے ہرا سکے. یہ شیروں کا اور شیرنیوں کا پروفیشن ہے. شیر مردار نہیں کھاتا, مری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھا جاتا. شیر شکار کرتا ہے, اپنے کلائنٹ کا شکار نہ شروع کر دیجیے گا. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے کی ہے, آئی ٹیل یو اباؤٹ ایک بندہ جس کا بیچ میں باہر پڑھنے کے لیے باپ کا پروفیشن ٹھپ ہو گیا, باپ کم عمر میں مر گیا, کم عمر میں ہی شادی کرا کے باہر انہوں نے خاندان نے جو جمع پونجی تھی باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا. باہر جا کے اس کو تھوڑا سا ڈرامے کرنے کا بھی بیچ میں شوق تھا, لیکن پڑھ کے وہ واپس آیا. اب یہ انڈیا کے پری پارٹیشن ٹائم کی ہے, اور وہاں پہ نا اس کو کہتے ہیں آیا واپس تو مائنورٹی کمیونٹی سے تھا, تو وکالت وغیرہ اپنے گھر اپنے شہر میں ہے, وکالت وہاں پہ چلی نہیں, وہ چھوڑ کے ایک اور شہر میں چلا گیا. وہاں پہ بھی ایک ہندو کے چیمبر اور ایک پارسی کے چیمبر میں, اور پھر وہ جا کے وہاں پہ نا اس کو کہتے ہیں اس نے بندے نے جا کے جوائن کر لی, ایک چیمبر جوائن کیا, پھر میجسٹریٹ لگا. پھر میجسٹریٹ ہونے کے بعد وہ اس نے بیچ میں بندے نے پولیٹیکل پارٹی ایک جوائن کی, وہاں سے گاندھی صاحب آئے, گاندھی صاحب نے اس کو فارغ کرا دیا. وہاں پہ اس کو کہتے تھے کہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. گاندھی صاحب آئے, وہ فارغ ہو کے ناراض ہو کے انگلینڈ میں چلا گیا. اچھی خاصی وہاں پہ بیچ میں کمائی ہو رہی تھی. علامہ محمد اقبال نے اس کو لکھا کہ جی پاکستان واپس آؤ, انڈیا واپس آؤ, اور یہ مسلمانوں کو ہم نے کو ایک ملک بیچ میں مل کے دلوانا ہے. وہ آیا, اس کو بیچ میں بندے کو یہاں پہ کیا ٹی بی ہوئی تھی, پتا تھا کہ مر جانا ہے 2.25 سال میں. وہ سکون کے ساتھ بھی رہ سکتا تھا, انگلینڈ میں پارٹی بھی کر سکتا تھا, اور مکمل طور کے اوپر انگلینڈ کے ڈاکٹروں سے بھی چیک کروا سکتا تھا. مگر وہ یہاں پہ آیا, اس نے ایک عدد لیڈری دکھائی, کسی جیل کے اندر نہیں گیا, کسی کورٹ کے اوپر تالے نہیں لگائے, کسی مسلمانوں کے حقوق کے اوپر جا کے ڈنڈے نہیں چلانے شروع کر دیے. اس نے ایک ملک حاصل کیا, اور اس کی وجہ سے آپ یہاں پہ موجود ہیں. یہاں سے مٹا دیے انہوں نے, ہٹا کے اندر بیچ میں لے گئے ہوئے. اگر آپ 1947 سے پہلے سارے نام دیکھیں نا, صدر سیکٹری, یہ سارے کے سارے لالا گجپت لال, یہ وہ دوسرے ریلیجن کے نظر آتے. 47 کے بعد آپ, میں, وہ بندہ اگر نہ ہوتا نا یہاں پہ, تو کیا ہوتا ہمارا, ہم کسی کے منشی ہوتے یہاں پہ, اور یہاں پہ آپ یہ جو سارے کے سارے بیٹھے نا, آپ اس جگہ کے اوپر ہوتے ہی نہیں. سمجھانے کی بات یہ ہے, باپ مر گیا تھا, اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا تھا, انسالوینٹ ہو گیا تھا. اس قائد اعظم محمد علی جناح کو, بلکہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کس نے بنایا؟ اس پروفیشن کی ٹریننگ نے اور اس پروفیشن کی ڈیڈیکیشن سے. وہ آسمان سے خلائی مخلوق نہیں تھی. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے, جن کے بارے میں ابھی تک کسی کو نہیں پتا. میں محمد علی جناح صاحب, جن کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں, ان کے بارے میں بات کر, رائٹ. اس کی کم عمر میں شادی ہو گئی, بیوی بھی میرے خیال میں پہلے ہی واپس آنے سے پہلے ہی مر گئی تھی. انہوں نے آئی تھنک خاندان کے اندر, فیملی کے اندر, تو ہی واز پروبلی اے فیلئر, بیکاز جس سے شادی کی اور بڑے پیار کے ساتھ شادی کی وغیرہ, شادی فیل اپارٹ, بیٹی سے بات چیت وغیرہ بند ہو گئی. اس پروفیشن کی نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. یو ہیو ٹو سیکریفائس دیز تھنگز ایز ویل. آپ کی پرسنالٹی بھی کچھ اس انداز میں ہو جاتی ہے. تو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ وہ پروفیشن ہے جو آپ کو اس عروج تک پہنچا سکتا ہے. پلیز اپریشیٹ کہ اگر آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو رحمت اللہ علیہ کو, ہم نے ان کو رحمت اللہ علیہ بنا کے اپنے سے دور کر لیا, وہ آپ میں سے ہی ہے. انڈرسٹینڈ دس, یو آر گیٹنگ ان ٹو ہز پروفیشن. انڈرسٹینڈ دس کہ یہ والا پروفیشن اس بندے کا, اس عظیم چیز کا ہے. آپ کا یہ جو سارے کے سارے جو میں آپ کے سامنے لیکچر اور سلائیڈز وغیرہ بیچ میں بنا کے لایا ہوں, یہ پروفیشن ان بندوں کا ہے. کوئی بتا سکتا ہے یہ کون ہے؟ ایک تو قائد اعظم تو بنا دیا ہے, کون ہے یار؟ یہ کون سا ہے یار کالا سا؟ اس کو مہاتما کیوں کہتے ہیں یار؟ لوگ پوچھتے ہیں. اس نے ملک حاصل کیا, وکیل تھا, بیرسٹر تھا, ساؤتھ افریقہ کے اندر بیچ میں اوریجنلی بیرسٹر تھا, جہاں پہ ڈنڈے چلتے تھے اور آپ کی سکن کی رنگت کے اوپر آپ کو انلیگل تصور کر دیا جاتا تھا. یہ ساتھ کون ہے یار؟ یہ والا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے, تو یہ کون تھا؟ یہ بھی وکیل تھا. اس نے کیا اچیومنٹ کی؟ ہاں,
اس نے ایک قوم سلیوز کو جو کہ ملک ٹوٹ رہا تھا, کاش کے شاید 71 کے اندر وکیل ہوتا کوئی, رائٹ, اس کا ملک ٹوٹ رہا تھا, 2 ٹکڑوں کے اندر ہو رہا تھا, اس نے ٹوٹنے نہیں دیا اور ایک پرنسپل کے اوپر کھڑا تھا, کالوں کے لیے اور مسئلے بھی تھے, اور اس نے ایک قوم کو آزاد کیا, کروڑوں. تو وکیل جہاں پہ ایک صحیح چیز کے اوپر کھڑا ہو, اینڈ میں اس کے ساتھ کیا ہوا, سر کے اندر بیچ میں پریزیڈنٹ بیچ میں دوسری دفعہ سر میں گولی ماری, مار گیا. قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, مگر ونس اگین شیروں کا پروفیشن ہے کہ ہسپتال کے اندر مرنا ہے. تو 60 سالوں کے اندر کچھ کیا نہیں, تو ہر بندہ آپ کے خیال میں اس دنیا کے اندر جو بندے آتے ہیں, اب جب یہ پڑھو گے نا, یہ ایکچولی وکالت ایک برادری ہے. یہ جو پی ایل ڈی ہے نا, اس میں نام آپ کا ہمیشہ کے لیے, یہ جو سارے کی ساری جو آپ کی کنٹریبیوشن کسی کو انصاف دلوانے کا, وہ ہمیشہ کے لیے. اس کے بچے وغیرہ کو, اگر آپ نے کسی کو پینشن دلوائی ہے تو اس کا بچہ اسکول میں گیا آپ کی وجہ سے, اس کو اگر آپ نے پیسے دلوا دیے, اگر کسی کی پراپرٹی کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا, آپ نے اس کو پراپرٹی دکھا دی, کسی کی شادی ہو گئی یا کسی کا حق بیچ میں چھینا ہوا ہے, یہ کوئی آپ نے ملک ہی بنا کے آپ اپنے آپ کو امر ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے. سمجھنے کی بات یہ ہے, اپنے آپ کو آپ پراپرلی, آپ آکڑ نہیں ہونی چاہیے, مگر شیر کے انداز میں اگر آپ کنڈکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اگر ناکے کے اوپر پولیس والے سے لڑیں گے, تو مجھے پتا ہے, اگر آپ کو آپ کی گاڑی کے اوپر تختی کی ضرورت ہے کہ ایڈوکیٹ, اگر آپ کو کالی ٹائی کی ضرورت ہے, تو آپ یو آر ناٹ ورتھ اینی تھنگ. آپ ویلے ہیں بیچ میں پکڑ کے. اگر لوگوں کا خیال ہوتا کالی ٹائی کا اور کالے کوٹ کا تقدس نہیں, دا ڈگنیٹی آف دس پروفیشن از فرام یو ایز اے پرسن. ہاں, یہ انڈیکیشن تو ہے, او اے جی دیکھیں, یہ آپ کے خیال میں یہ کیا لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے آپ کو ساروں کو. میرے نزدیک, اور والد صاحب مجھے کہتے تھے, اوے یونیفارم کے اندر تو پیدل کیوں یہاں پہ انارکلی کے اندر شاپنگ کرنے کے لیے کیوں گیا ہوا تھا. دس از اے پروفیشن آف ڈگنیٹی جو کہ کوٹ کے لیے. نارملی وین آئی ایم ناٹ بفور کوٹ, میں گاؤن وغیرہ نہیں بیچ میں پہننا ہوتا, میں نے عموماً ٹائی اتاری ہوتی ہے. ہوا ہے, میں خود ہی کافی ہوں. کوٹ میں جا کے جو اس کے لوازمات ہیں وہ تو میں پورے کرتا ہوں. تو یہ کالے کو آپ کو نعرے تو دے دیتے ہیں, کالے کوٹ کا اور کالی ٹائی کا تقدس پمال ہو رہا تھا وغیرہ یہ کر کے, مگر کالی کوٹ اور کالی ٹائی پہن کے وہ گولیاں بھی چلا رہا تھا بیچ میں بندہ, یہ 4 دن پہلے الیکشن جیتنے کے اوپر. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا اچھا آپ کا بیچ میں ریپرزینٹیٹو وہاں پہ دکھا رہا تھا. سمجھنے کی بات یہ ہے, اور میں دیکھو یہ لیکچر کرنے کے لیے نہیں آیا, بیکاز بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نہیں آپ کو کنونس کر سکتا, میں اپنے بچے کو کنونس نہیں کر سکتا, بچی کو کہ یار ایماندار رہنا ہے. اس کے سامنے اگر کوئی پیسے لا کے رکھ دے گا, مگر یہ چیز اگر آپ کے اندر سے نکلے گی اور آپ کی بھوک آپ کے اندر سے نکلے گی کہ جی میں نے یہ والا بندہ بننا ہے, یہ کون سا کالا, اس نے کیا کیا تھا, یہ کتنے سال جیل میں رہا تھا, 30-35 سال. کئی دفعہ دیکھو زندگی کے اندر اس نے, خیر آپ صحیح کے اوپر بھی ہوں گے تو آپ کو قیمت ادا کرنی پڑ جاتی ہے, غلط کام نہ بھی کیا ہو تو آپ کو زندگی کے اندر کرنی ہو جاتی ہے. لیکن دیکھو وکیل تھا, اس کی ٹریننگ تھی, اس کو پتا تھا کہ میں صحیح چیز پہ کھڑا ہوں, وہ کھڑا رہا, اور اب اس کو باپ مانتے ہیں ایک قوم والے سارے کے سارے. سو پلیز انڈرسٹینڈ دس. یہ محترمہ کون سی ہیں, سارے میں مرد ہی دکھائی جا رہا ہوں, یہ کون تھی؟ ان کو ان کی زندگی میں بہت لوگ گالیاں نکالتے تھے. میری لیڈر تھی اور میں ابھی بھی ان کو بہت مس کرتا ہوں وغیرہ. ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا تھا کہ ان کو کوئی گولی مارنے آئے گا تو مجھے بھی شاید مار دے. نڈر عورت تھی, فیئرلیس تھی. کئی چیزوں پہ میں نہیں ان سے اگری کرتا تھا, مگر وہ غریبڑوں کے لیے, عورتوں کے لیے اور دوسروں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتی تھی. کوئی ان کو این جی او کا کہتا تھا, کوئی انڈین کا کہتا تھا, کوئی اسرائیلی بیچ میں کہتا تھا کہ جی آپ ایجنٹ ہیں وغیرہ. مگر اس عورت کا جو اس کے دل کے اندر جو دماغ میں تھا, اس نے لوگوں کو اس کے حقوق دلائے. اور یہ میں جب کہتا ہوں نا لوگوں کو حقوق دلوائے, ایکچوئل لوگ ہوتے ہیں, یہ کوئی ڈائلوگ وغیرہ نہیں ہے. رو رہے ہوتے ہیں, رول رہے ہوتے ہیں, جن کو آپ ملتے ہیں, آپ کو پکڑ کے ہاریوں کے پاس بند کیا ہوتا ہے,
کر کے آپ کے سارے خاندان کو اوپر اینٹوں کے بھٹے کے اوپر, اور آپ کا ایک وکیل آتا ہے وہ پکڑ کے ان کو چھڑوا دیتا ہے. تو انڈرسٹینڈ واٹ یو آر جوائننگ. پیسوں کے لیے نہیں ہے یہ, اب پیسے آ جاتے ہیں, بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے مقدمے وغیرہ کر رہے ہو نا, تو لوگ آ کے آپ کو خود دیتے ہیں, یہ لیں. میں نے جن کے مقدمے جیتے ہیں وہ ابھی بھی مجھے اندرسے بھیجتے ہیں. میں نے مقدمہ جس کا جیتا وہ کل میرے گھر رات کو 10 بجے آ کے ٹھنڈ کے اندر اس نے مجھے پیٹی دی ہے, پوری کی پوری پیٹی, وہ والی نہیں ہے, دوسری والی پیٹی دی ہے اورنجز کی. وہ بھی اگر مجھے پیٹی مل جائے تو اچھی بات ہے یار, بٹ اس طریقے سے, بٹ اورنجز کی اس نے مجھے دی ہے وغیرہ. 8 سال پہلے کیس کیا تھا میں نے اس کو, تو ہی گیو اٹ ٹو می, رائٹ. اس سے زیادہ آپ کو زندگی کے اندر کیا چیز چاہیے کہ آپ کو بیچ میں بے شمار چیزیں وغیرہ مل رہی ہیں. میڈم آسما جہانگیر بنے, اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں. یہاں پہ پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر بلکہ زیادہ وہ لبرل ہیں, مگر یہاں پہ اچھی بات ہے بے شمار آ رہی ہیں. اور جینڈر ڈز ناٹ کم ان ٹو دس, اور پلیز بی کلیئر اباؤٹ دس, جینڈر ڈزنٹ انٹائٹل یو ٹو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ ایز ویل. جب میں نے شیر کہا نا تو پھر شیر ہی بننا ہے یار, یا شیرنی ہی بننا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ جھجک وغیرہ اس پروفیشن کے اندر نہیں ہے. آپ کے سامنے اگر کوئی مرد بیچ میں کھڑا ہوا ہے یا جج آپ کو آپ کے جینڈر پہ کر رہا ہے, آپ نے ریلیف پھر بھی حاصل کرنی ہے. انڈرسٹینڈ دس. اس پروفیشن کے اندر لوزر وہ بندہ ہے یا بندی ہے جس کو کسی نے نہ کیا اور وہ کہتا ہے یہ سارا سسٹم ہی خراب ہے, تو پھر ٹھیک ہے نہ وکیل بنو, اور جج دوسری پارٹی کے ساتھ ملاؤ, ٹھیک ہے نہ وکیل بنو. کس لیے فیس لی تھی؟ توڑ نکالو, ٹرانسفر کرواؤ, اپنا پوائنٹ ریٹن کے اندر دو, پابند کرو. شاید 90% جب آپ کا خیال ہوتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, خرابی آپ کے اندر ہی ہوتی ہے, آپ نے پراپرلی کوئی راستہ اپنا نہیں نکالا ہوتا. انڈرسٹینڈ دس. یہ کون ہے یار, یہ کون ہے کالا؟ سوری کون؟ سوری, جس کو پکا پتا ہے وہ کھڑا ہو کے کہہ دے, بتا دے. ڈاکٹر عبد القدیر خان, امریکہ کا سپریم کورٹ کا جج لگتا تھا بیچ میں بم بنانے سے پہلے. اچھا, تو بم بنانے والے کو بھی یہاں پہ بیچ میں میرا خیال میں وکالت کے لیکچر کے اندر کہاں سے, کس لیے, کیوں, کس طریقے سے, اس کی میں کیوں تصویر لگاؤں گا؟ سوچن تو بولن تو پہلے بندہ سوچ ہی لینا یار. ڈاکٹر قدیر خان دی کس واسطے احمد کیوم نے تصویر لگائی ہوئی ہے؟ وکیلوں کے درمیان ایک لیگل پرنسپل ہے ایجوزڈم جینری, کہ اگر 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسی کے اندر تو 5ویں بھی اسی نوعیت کی ہوگی. تو اس پرنسپل سے آپ اڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان دی میں کس واسطے لائی ہوئی ادھر؟ تھوڑا سا بندہ, کیونکہ جو بندہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے اس کو کوئی بتا سکتا ہے. اس بندے کا نام ہے تھرگڈ مارشل. یہ وکیل تھا, کالوں کی طرف سے وکیل تھا. اس نے امریکہ کا پہلا کالا سپریم کورٹ کا جج. اس نے بطور وکیل ایک مقدمہ جیتا, براؤن ورسز بورڈ آف ایجوکیشن, جس کے اندر کالوں کے علیحدہ اسکول ہوتے تھے, گوروں کے علیحدہ اسکول ہوتے تھے. اس نے کہا نہیں یہ ڈسکریمنیشن ہے. مقدمہ سپریم کورٹ سے جیتا, اور اس میں آرڈر یہ ہوا کہ ایک ہی جگہ پہ سارے کے سارے بچے پڑھیں گے. جو ڈسکریمنیشن تھی, ایک مقدمے کے ذریعے اس نے اپنا معاشرہ بدل ڈالا. ہاں اپوزیشنز تھیں, اور اس کے مطابق اتنا اکنالج کیا گیا, سپریم کورٹ کا جج بنا دیا. تو عروج بھی ملتا ہے, معاشرہ بھی بدل سکتے ہو. کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, قانون اگر آپ استعمال کرنا آپ کو پراپرلی آتا ہے تو آپ مکمل طور کے اوپر صحیح ڈائریکشن کے اندر اس کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ کون ہے یار, یہ جو سارے کے سارے بندے لگے ہوئے ہیں, کس چیز کے شہدا ہیں؟ ہاں سوری, شہدا کوئٹہ کیا مطلب؟ یہ کون ہے؟ یہ سارے کے سارے وکیل ہیں. اور یہ کیا ہوا, یہ کوئٹہ کے بم بلاسٹ کے اندر سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے, ایک بم بلاسٹ کے اندر. تو کون ہے یہ, کیوں یہ سارے وکیل کیا کر رہے تھے وہاں پہ جہاں پہ شہید ہو گئے؟ کوئی جنگ کرنے گئے ہوئے تھے؟ ہاں
انصاف تو نہیں لینے گئے وہ تھے, انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں. ان کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا تھا؟ کہاں پہ تھے جب یہ بم بلاسٹ ہوا تھا؟ ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں کیوں تھے؟ ہاں سوری, کورٹ میں نہیں تھے. یہ ایک ہسپتال ہی گئے تھے. کیا ہوا تھا کوئٹہ میں؟ ان کا وہاں پہ صدر یا ایک لیڈر تھا, اس کو پہلے کسی نے گولی ماری, اس کا پتہ کرنے کے لیے سارے ہسپتال گئے تھے جہاں پہ ایکچولی ٹیررسٹ نے آ کے ہسپتال میں بلاسٹ کیا, اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ شہید ہو گئے. یہ کوئی بچوں کا پروفیشن نہیں ہے, اس میں دھمکیاں ملیں گی. آپ کسی کے خلاف پیش ہو رہے ہیں, اس میں دلیر ہونا بھی ضروری ہے, مگر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ان کا بھائی وکیل کو گولی لگی تھی, یہ سارے کے سارے اٹھ کے ہسپتال گئے تھے. میں کل رات کو 9 بجے میری بیوی کو یہ بات نہیں سمجھ رہی, کہتی پھر جا رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی بالکل. کل میں ایک جنازے کے اوپر گیا ہوں, کبیر چودھری صاحب کی والدہ کا جنازہ تھا. ٹھنڈ کے اندر آدھا شہر وکیلوں کا اٹھ کے آیا ہوا تھا, کیونکہ یہ ایک برادری ہے. تمہارا جنازہ, تمہارے باپ کا, تمہاری ماں کا, یہ سارے کا سارا جنازہ ہم ایک دوسرے کا. بیوی کو میری نہیں سمجھ آتی, مجھے سمجھ آتی ہے. عہدے دار ہونے کی وجہ سے ایک تو میری رسپانسبلٹی ہے, بٹ یہ جو آپ کے عہدے داروں کے علاوہ بھی یہ ایکچولی ایک برادری ہے. سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ قیمت بھی ادا کرنی پڑ جاتی ہے. بٹ پھر میں کہتا ہوں کہ زندگی ایک دفعہ ہی ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ ہے تو میں کیوں یہاں پہ بیچ میں آؤں, تو پھر میرے خیال میں شاید یہ پروفیشن نہیں ٹھیک. اگر آپ نے لمبے پیر جانا, اگر آپ کو کسی نے فون کے اوپر دھمکی دی اور اپنے آپ نے موقف سے ہو جانا, یا کلائنٹ نے یا دوسری پارٹی نے, بلکہ دھمکی کیا دوسری پارٹی نے پیسے دے دیے اور آپ نے بیچ میں کر لیا, تو مت کرو یار یہ والا پروفیشن. میں آپ کو روک نہیں سکتا, پکڑے گئے تو میں آپ کا لائسنس کینسل کر دوں گا اور بےزتی بھی کروں گا. بٹ بات یہ ہے یار سمجھنے کی, دیکھو تم ساروں کا یہ ہنستے کھیلتے ہوئے وغیرہ, بٹ سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیر از اے پرائز ٹو پے. ناٹ اونلی از دیر اے پرائز ٹو پے, بٹ یار دیکھ کوئٹہ کے اندر تھے یار, احمد کیوں کو کیا پڑا ہوا لاہور کے اندر, اس کی تصویریں لے کے. اب کتنے 10 سال ہو گئے ہوئے, 12 سال ہو گئے ہوئے, 20 ہو گئے ہوئے, ہاں 9 سال ہوا. تو میں ابھی بھی ان کو بتا رہا ہوں, کوئٹہ میں اور بھی بیچ میں بندے وغیرہ بیچ میں مرے ہوں گے, روز مرتے ہوں گے, ان کی تو نہیں میں نے تصویر لگائی ہوئی. ان کو آپ کے سامنے میں ایز این ایگزامپل ٹو لیو دکھا رہا ہوں. اس سے بڑی چیز کیا پائی کہ جانے کے بعد بھی آپ کو بیچ میں سیلیبریٹ کیا جائے. سو پلیز انڈرسٹینڈ, یہ اس طریقے کے لوگ یہاں پہ بیچ میں موجود ہیں, اور اس پروفیشن میں اس طریقے کے بھی لوگ موجود ہیں. کیونکہ جہاں پہ ضلالت کی اور گھٹیا پن کی بات آتی ہے تو وکیلوں سے اس میں کوئی پیچھے ہے بھی نہیں کوئی بندہ رہتا. بیکاز بات یہ ہے کہ یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ کون ہے. یہ وہ شیکسپیئر نے کہا تھا فرسٹ تھنگ وی ڈو از لیٹس کل آل آف دا لائر. جتنے وکیل ہیں ان کو مار دو جب ریولوشن آئے گی. کیوں کہ اس کو کہتے ہیں یہ والا کون بندہ ہے یہ جو پین کھا رہا ہے, رچرڈ نکسن کون تھا اس کا, یہ کیوں ہے نا اس کی انوردی کیوں ہے, وکیل تھا ویسے, اس کے لیے کیا مشہور چیز ہے, از دا اونلی پریزیڈنٹ جو کہ ریزائن کیا تھا. دیکھو ٹرمپ نے تو ریزائن تک نہیں کیا وغیرہ, ایسی حرکات کے بعد اس سے بھی کیا گزرا تھا کہ انہوں ریزائن کر کے اس کو وہاں سے امپیچ کر رہے تھے, فارغ چک کے باہر پھینک رہے تھے, یہ کر کے واٹر گیٹ اسکینڈل کے اندر. یہ 7 والا کون ہے, ٹرمپ کا ذکر آیا تو یہ ٹرمپ کا وکیل تھا, 3 سال جیل کے اندر لگا کے آیا. کیونکہ جب 2 نمبری کرنے پہ آتے ہیں تو وکیلوں سے کوئی پیچھے اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ایسی پوزیشن میں جا رہے ہیں کہ آپ کو بلینک کاغذ کے اوپر ایک بیوہ سائن کر کے دے دیتی ہے, بیٹا یار میرا یہ زمین کے اوپر قبضہ ہے, یہ لو میں انگوٹھا لگا کے دے دیتا ہوں, آپ اپنی بیوی کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ایکچوئل کیسز ہیں, ہنسنے کی بات نہیں, ڈوب مرنے کا مقام ہے. بے غیرتی کا مقام ہے. کیا اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو, اور آپ کے خیال میں وہ بیوہ کچھ نہیں کر سکتی, آپ کتنی کر کے حتی زرتم المقابر. اس کا کیا مطلب ہے حتی زرتم المقابر, کہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں؟ ہاں قبریں تم نے جا دیکھی, جا کھولی, کر لیا وغیرہ, قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کو قرآن ریلیجن وغیرہ کے اندر, تو all I'm saying is greed has no place here. مہربانی کر کے یہ والا سارا دیکھ لیں. اس لیے
یہ ساری تمہید ڈالنے کا اور یہ مقصد اس کے اندر یہ ہے، اور آپ تمام دوستوں کو سمجھانے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس پروفیشن کے اندر گیو اپ کرنا پڑتا ہے.